बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। थ्रेट अलर्ट वफाकी दारुल हुकूमत में बहुत सीरियस मामला है, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस थ्रेट अलर्ट की बात देखिए। इस्लामाबाद के लिए आज हुआ ये कि इस्लामाबाद में अचानक आज के दिन स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे आज बंद कर दिए गए, कल भी बंद रहेंगे, यानी कल 23 को भी बंद रहेंगे। अब ये थ्रेट अलर्ट पहले सुन लीजिए। इसका मौजूदा हालात से, मारूजी हालात से बड़ा ताल्लुक़ है। थ्रेट अलर्ट जो जारी किया गया वो क्या कहता है? थ्रेट अलर्ट सस्पेक्टेड BLA प्लान ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद में इसका ख़तरा है। बाकी मुल्क में भी ख़तरात हैं, लेकिन इस्लामाबाद में ख़तरा है। आगे थ्रेट अलर्ट में लिखा गया है, और ये ज़ाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिक्योरिटी के जिम्मेदारों को भेजा गया है। क्रेडिबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील्ड दैट BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, through sympathizers and supporters in Bahriya University Islamabad is planning attack most likely on 22nd January 24। ये कल रात में जारी किया गया था, आज अचानक छुट्टी इसीलिए हुई है। अच्छा, ये पॉसिबल टारगेट्स could be Bahriya University 1, Naval/Air Headquarter 2, or NDU। Possibility of any other institution in vicinity cannot be ruled out। इसके अलावा भी अगर कहीं और ये हो सकता है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। एक्टिविटी could be planned employing female associates as suicide bomber। ये हमने कराची में देखा था, एक खातून खुदकुश हमलावर को। इसमें मजीद लिखा हुआ है, इन वेक ऑफ अबव नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स बी टेकन टू थ्वार्ट ऑफ द थ्रेट। अभी ये जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया ईरान की सरजमीन के अंदर जवाब देते हुए BLA के ठिकानों को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को, उसके बाद इस सूरत हाल में ये थ्रेट अलर्ट एक बहुत सीरियस चीज़ है। और इस थ्रेट अलर्ट के बाद आप देखिए कि इस्लामाबाद में एक स्कूल सिस्टम है नोवा, उसके ज़िम्मेदारों की जानिब से वालिदैन को जो मैसेज भेजा गया वो था, डियर पेरेंट्स, वी वांट टू नोटिफाई यू दैट ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स इन द फेडरल कैपिटल we have decided to close all branches of Supernova School located in F7F8 Monday, January 22nd, 2024. Please arrange to pick up your children at your earliest convenience। और फिर ये स्कूल एडमिन की जानिब से भेजा गया, उसमें नीचे स्कूल एडमिन की डिटेल्स हैं। ये किया गया इस्लामाबाद में। बड़ी एक ऐसी सिचुएशन कि जिसमें पैनिक हुआ वालिदैन में, और वो फौरी तौर पर अपने बच्चों को लेने के लिए भागे। ये सुबह इस्लामाबाद में हमारे दारुल हुकूमत में हुआ। दूसरा, इस्लामाबाद से जो खबर आई वो बड़ी परेशान कुन। इस्लामाबाद में धुंध में लटकी एक मरकज़ी सड़क पर पुल से लटकी हुई एक बॉडी, और अब वो उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया या किसी ने उसकी ज़िंदगी ली, उसकी जान ली, यह अभी पता चलना बाकी है। क्योंकि आमतौर पर अगर कोई अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करता है ना, तो वो कूद जाता है, वो ख़ुद को लटका ले, ये कम होता है। लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी कुछ भी है, मगर इस डेड बॉडी का पूरा जायज़ा लिया जाए, पता चलाया जाए कि क्या हुआ है, क्या ये सिर्फ जान ली गई है या उस पर तशद्दुद वगैरह भी है। ये ज़िम्मेदारान कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जो महंगाई की सिचुएशन है, जो इस वक्त ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, अपने बच्चों का पेट पालना मुश्किल है, उसमें ज़ाहिर है कि किसी भी सूरत कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि मायूसी इस हद तक बढ़ जाए कि ये कर लिया जाए, इंतहाई कदम उठा लिया जाए। मगर लोग बहुत मुश्किल में, बहुत मुश्किल में हैं, और जो जिसके लिए मुमकिन हो कि वो लोगों की मुश्किल में इतना सा भी हाथ उनका बटा सके, उसके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो हाथ बटाए। मर्दान के इलाके का रिहायशी था ये शख्स, 30-32 साल इसकी उम्र थी महज, और इसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर, पाकिस्तान पर रहम फरमाए। अब इस वीडियो में मज़ीद जो चीज़ें हैं उनकी बात करें। एक बहुत बड़ी खबर दी गई, खबर दी सना बुच्चा साहिबा ने मुनीफ फारूक के शो में समा TV पर, और बात हो रही थी इलेक्शन एक्टिविटी पर। बिलावल ने एक जलसा किया लाहौर में, उस जलसे पर नून लीग की सुस्ती पर, नून लीग इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रही, लोगों में क्यों नहीं जा रही,
پاکستان تحریک انصاف کو تو ہاتھ پاؤں توڑ کر بٹھا دیا گیا بلہ چھیننے کے بعد، وہ پھر بھی زور لگا رہے ہیں، نون لیگ کچھ بھی نہیں کر رہی. تو اس پر جب سوال ہوا تو ثنا بچہ صاحبہ نے ساڑی گل ہو گئی ہے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ باپ بیٹی ایک دن ایک شخصیت سے ملتے ہیں، اس شخصیت کا نام میں نہیں لینا چاہتی، اس شخصیت کا نام میں نہیں لینا چاہتی. ملاقات کے بعد چارجڈ ہوتی ہیں مریم صاحبہ، لیکن ان کی چارجنگ کم ہو جاتی ہے. پھر وہ آگے بتاتی ہے نواز شریف صاحب کی بات کری، نواز شریف صاحب کی چارجنگ کم ہو جاتی ہے، ان کی تقریر بھی مختصر ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا تھا ابھی میاں نواز شریف صاحب نے حافظ آباد میں جو خطاب کیا تھا، ان کی تقریر مختصر ہو جاتی ہے اور اس میں ایک جان آتی ہے، وہ مریم میں آ جاتی ہے. یعنی اس ملاقات کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ چارجڈ ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تقریر میں سے جانوان نکل جاتی ہے. تو ثنا بچہ کہتی ہیں تو یہ جو گل کا جو بن جانا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی بنی ہے جو میاں صاحب کے منہ پر جو ہم ایکسپریشنز دیکھ رہے ہیں. دو تصویریں بڑی وائرل ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں میاں صاحب نے اپنے ہاتھ پر کبوتر بٹھایا تھا اور دکھایا تھا، ایک وہ تصویر، اور دوسری جو تصویر ہے وہ تصویر میاں صاحب کی حافظ آباد کی تصویر ہے. میاں صاحب کے چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے زبردستی حافظ آباد میں ان کو بٹھایا ہوا ہے، کسی نے زبردستی جلسے میں بٹھایا ہوا کہ میاں صاحب یہ آپ کے لوگ آپ کو سننے آئیں، ان سے بات کریں، اور میاں صاحب نہیں بات کرنا چاہ رہے. میاں صاحب کو سزا دے کے بٹھایا گیا وہاں پر کہ اب آپ بیٹھیں یہاں، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے جانے دو. وہ ایک میم وائرل ہوتی ہے نا عالیہ بھٹ والی، مجھے گھر جانا ہے، تو وہ میاں صاحب کی حالت تھی کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا والے میاں صاحب ایسا رہتا پوچھ رہے ہیں کیوں بلایا مجھے لندن سے، وہ ان کی حالت تھی. تو ثنا بچہ کہتی ہیں ان کے منہ پر جو ہم ایکسپریشنز دیکھ رہے ہیں، اور ایک کانفیڈنٹ آدمی جس کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہو اور آگے معاملات بالکل ٹھیک سیٹلڈ ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریلائی کیا. میاں صاحب پر وہ کہتی ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ریلائی کیا ہے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کس کے خلاف کس کو کھڑا کرنا ہے، کس کو ٹکٹ دینا ہے. اگر ان کی گل ہو گئی ہوتی تو میرا خیال ہے یہ سارا پروسیس وہ نہ کر رہے ہوتے. یہ جو ٹکٹس دیے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے اور لوگوں کو گروپس میں بلا کے ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں، جسے وہ کہہ رہے تھے پارلیمانی بورڈ انٹرویوز دے رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی. اسحاق ڈار صاحب وہ جنہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑتے، وہ سینیٹر آدمی ہیں، ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. اس کی نون لیگ کی آپ تیاری اس سے دیکھیں. پھر آگے ثنا بچہ کہتی ہیں ہاں وہ یہ سارا پروسیس نہ کر رہے ہوتے، لیکن اس حد تک ضرور گل ہوئی تھی کہ تسی آ جاؤ تو پھر سارا کچھ آپ کو دے دیں گے، تسی آ جاؤ پھر سارا کچھ آپ کو دے دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ بات بنتے بنتے بگڑ بھی رہی ہے. میاں صاحب کے بارے میں یہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا ہے کہ بات بنتے بنتے بگڑ بھی رہی ہے. ثنا بچہ بات کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ایک ملاقات ہوئی باپ بیٹی کی، اس ملاقات کے بعد تو میاں صاحب بالکل ہی بجھ گئے. اچھا پھر وہ کہتی ہے کیونکہ یہ جو لو اسٹوری اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کی وہ چوتھی بار ہم نے دیکھا کہ ریپیٹ ہوتے ہوئے کہ شارٹ اسٹینڈنگ سی ریلیشن شپ ہوئی، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. یعنی میاں صاحب جو ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبت نفرت کے اس کھیل میں اگر یہ بہت چھوٹا سا محبت کا کھیل ہوا اور یہ معاشقہ یہ رومانس فوراً ہی ختم ہو گیا تو ثنا بچہ کہتی ہے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور 5 سال کا مینڈیٹ لے کر وہ آئیں اور چوں نہ کریں، میاں صاحب چوں نہ کریں تو شاید معاملات آگے بڑھیں. یعنی میاں صاحب آ جائیں اور چپ کر کے میاں صاحب کو جیسے کہا تھا ویسے میاں صاحب کریں. پھر آگے کہتے ہیں میرا خیال ہے پرابلمز ود ان پارٹی بھی ہیں، نون لیگ کے اندر بھی پرابلمز ہیں. اب نون لیگ کے اندر پاور سینٹرز میں میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے ایمرج کیا ہے اور وہ ٹھیک ٹھاک اسٹرانگ ہیں پارٹی کے اندر اور اپنی گرپ رکھنا چاہتی ہیں. شہباز شریف صاحب کی ایک بہت اچھی گرپ ہے، حمزہ شہباز کی سینٹرل پنجاب میں لاہور میں اور بعض جگہوں پر بہت اچھی گرپ ہے. تو وہ آگے یہ کہتی ہیں کہ حمزہ اپنے آپ کو ایز سی ایم پنجاب پیش کر رہے تھے جلسے میں، اور دوسری جگہ پھر وہ آتی ہیں بلاول کے جلسے پر بات کرتے ہوئے. عطا تارڑ صاحب نے آج پنجابی میں خطاب کیا ہے، دیٹ واز ان بیڈ ٹیسٹ. جس طرح انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو کہا کہ وہ اپنی ماں کا خون بیچ رہے ہیں، یہ عطا تارڑ نے پنجابی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول اپنی ماں کا خون بیچ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو، اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. آگے وہ کہتی ہیں وی ڈونٹ نیڈ اندر خان ان آر پالیٹکس. اچھا یہ ہمارے ہاں کے انٹلیکچوئلس کی بڑی زیادتی ہے. یہ لوگ نون کی پیپلز پارٹی کی جو بری حرکت ہے اس کو بھی ریویل کرتے کرتے پھر آ جائیں گے عمران خان پہ اور عمران خان کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے. یعنی یہ لوگ جو ہے ابھی جو منصور علی خان صاحب نے ویڈیو کی تھی کہ ادارے سے ملاقات، تب وہ بھی بتانے لگے کہ پولرائزیشن اس ملک میں عمران خان نے پھیلائی.
اب مجھے کوئی بتائے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنوں لگیا ہے داغ، یہ عمران خان نے کیا تھا. مجھے کوئی بتائے کہ وہ جو ریگل پہ کھڑے ہو کے، مال روڈ پہ کھڑے ہو کر خواجہ سعد رفیق نے خطاب کیا اور کہا کہ وہ بغیرت ہوگا جو ان لوگوں کو ووٹ دے گا، وہ پنجابی بغیرت ہوگا، یہ پنجابی بغیرت ہوگا، اس کو ووٹ دے گا، اس کو ووٹ دے گا، یہ عمران خان نے کیا ہے. جو فضل الرحمان کرتے ہیں خیبر پختونخوا والوں کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان کو ووٹ دینا جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. مطلب یہ پولرائزیشن، عمران خان کو ووٹ دے گا جہنم میں جائے گا، اس کا نکاح یوں ہو جائے گا، یہ عمران خان نے کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب، ذرا سی بات پہ آصف علی زرداری صاحب کے سر پہ سندھی ٹوپی آ جاتی ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ کبھی اجرا کوڑ لیتے ہیں، کبھی سندھی ٹوپی پہن لیتے ہیں، یہ عمران خان نے کیا ہے. ہمارے ہاں ہم وہ دیکھتے ہیں بلوچستان کے بھی بہت سے لوگ وہ صوبائی سیاست، اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ، بلوچستان لے آتے ہیں، یہ عمران خان نے کیا ہے. یہ جس طرح کی سیاست کرتے ہیں، اس طرح کی سیاست تو کوئی نہیں کرتا. یہ ہے پولرائزیشن کی سیاست. ہم پنجابی پاکستانی کب بنو گے بھائی؟ ہم سندھی ٹوپی لگا کے اجرک پہن کے پاکستانی کب بنو گے؟ اس ملک میں ایک عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، وہ اپنی بات بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پاکستان تحریک انصاف پورے ملک کو یونائٹڈ رکھ سکتی ہے. ایک وقت تھا یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کرنے کے قابل تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، پھر وہ لمیٹڈ ہوگا سندھ اونلی. تو اس ملک میں اگر کوئی ایک فیڈرل یونائٹ کرنے والی فورس ہے تو وہ عمران خان ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اب جو ہے وہ یہ اس کو اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں ثنا بچہ صاحبہ، وی ڈونٹ نیڈ اندر عمران خان، اندر خان ان آر پالیٹکس. اور بات کس کی ہو رہی کہ عطا تارڑ کہہ رہا ہے کہ بلاول اپنی ماں کا خون بیچ رہا ہے. یعنی عطا تارڑ کی گھٹیا حرکت کو بتاتے ہوئے بھی عمران خان پہ آپ کو چوٹ کرنی ہے. پھر آگے کیا ہوتا ہے، وہ کہتی ہے تھوڑا سا نون لیگ کو چاہیے وہ ان چیزوں سے پرہیز کرے. اب یہ نون لیگ کو پرہیز کرے اور وی ڈونٹ نیڈ اندر عمران خان ان آر پالیٹکس. تو خیر یہ ہمارے یہاں کی حالت ہے، یہ ہمارے افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے انٹلیکچوئلس کی یہ حالت ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب آخر میں آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں ہمارے زبیر صاحب، محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ صاحب، وہ آئے اور انہوں نے آ کر میاں نواز شریف کے پچھلے گزر سے میں انہوں نے ٹھیک ٹھاک مزیدار قسم کے اٹیک کیے اور کچا چٹھا کھول دیا انہوں نے. پہلے جو انہوں نے کیا تھا، جب جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تو جنرل باجوہ سے، ڈی جی ایس آئی سے اس وقت کے ملاقات کر کے جو کچھ انہوں نے مریم کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے اسپیس کریٹ کرنے کے لیے کیا تھا، وہ سب کچھ انہوں نے ریویل کر دیا. اب وہ ماریہ میمن کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تب ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں تھا. اس وقت ایکسچینج ریٹ 175، یعنی وہ تو کہتے ہیں مڈ 170، 175 تک تھا. اسٹیٹ بینک کے پاس 16 ارب ڈالر تک ریزرو تھے. وہ کہنے لگے میں اس میں پرائیویٹ بینکس کا، پاکستان میں موجود پرائیویٹ بینکس کا جو ریزرو کا جتنا بھی ذخیرہ تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک کی. 16 ارب ڈالر تک تھے. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ریزرو 3 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے. زبیر صاحب ایک اور بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آنے کے بعد لاہور اسٹاک ایکسچینج گئے تھے اور وہاں پر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم تو انتخابات میں جانے کے لیے تیار تھے. نواز شریف صاحب جب یہ بتاتے ہیں کہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار تھے اور شہباز شریف کی اسپیچ بھی تیار تھی، تو آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو انتخابات میں جا رہے تھے. سارا وقت تو آپ روتے رہتے ہیں کہ ملک بچا لیا، ڈیفالٹ سے بچا لیا، ورنہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. آپ لوگوں نے کباڑا کیا. اور آپ لوگ اگر تیار تھے بھائی میں، شہباز شریف کی اسپیچ بھی تیار تھی، میاں نواز شریف صاحب خود کہتے، تو پھر ڈیفالٹ تو نہیں ہو رہا تھا نا. آپ تو انتخابات کے لیے تیار تھے. چیزیں کچھ بدل گئیں کیونکہ پھر آپ کو نظر یہ آ رہا تھا کہ ابھی رکنا ہے، عمران خان کی ضد کی وجہ سے رکے، پھر بعد میں عمر عطا بندیال چلے جائیں اور اس کے بعد الیکشن جو عمران خان کہتے ہیں، عمران خان عمر عطا بندیال کے جانے کے بعد کیا ہوا ہے عدالت میں، بلے کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے کی ہیں اور یہ ہو گئی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا کباڑا ہوا ہے. زبیر صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مجھے یہاں پی ایم ایل این کے سندھ میں جو انسائیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے جو ساڑی گل ہو گئی یہ والا کام ہے، اس کام میں ایک بہت بڑا ہاتھ نبھایا، ڈالا، بٹایا ایک اور شخصیت نے جن کا نام ہے بشیر میمن. اور یہ وہ بشیر میمن ہے
جو عمران خان کی حکومت میں اچانک ایکٹیو ہوئے تھے. یہ جو خواجہ آصف کہتے ہیں نا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں, تو بشیر میمن ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے عمران خان کے خلاف بولنا شروع کیا. اور نون لیگ کے انسائڈرز جو ہیں سندھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچانک زبیر صاحب کو, مفتاح صاحب کو, سب کو ایسے کیا گیا, بشیر میمن کو لا کے سب کے اوپر بٹھا دیا گیا, کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈنٹ ڈالنا ہے اور یہ بھی ساڑی گل ہو گئی کا نتیجہ ہے. تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈنٹ ڈالتے ہو مسلم لیگ نون یہاں سے بھی کچھ سیٹیں نکالنے کی کوشش کرے گی اور یہ بھی گل ہو گئی کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اس لیے اب جو سندھ میں لوگ نظر انداز ہوئے ہیں جنہوں نے بڑی مار کھائی, محمد زبیر صاحب نے مشکل ترین وقت میں مریم نواز شریف کی, میاں نواز شریف کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیا تھا, اب وہ بول رہے ہیں. نون لیگ کے لوگ کوشش کرتے ہیں, بعض ٹیلی ویژن چینلز پہ انہوں نے کہا زبیر کو مت بلائیں, لیکن چینلز کو جب اس وقت مال مسالہ مل رہا ہے ایسا جس میں وہاں سے بھی نہیں کہا جا رہا کہ روکو, تو پھر سیاست دانوں کو کیوں خاطر میں لائیں گے. وہ زبیر صاحب سے خود رابطہ کرتے ہیں, ہاں جی یہ ہو رہا ہے, زبیر صاحب آ جاتے ہیں اور زبیر صاحب اور بولتے ہیں. جتنا نون لیگ روکنے کی کوشش کرے گی, بے وقوفی کرے گی, زبیر صاحب اتنا اور بولیں گے. اور زبیر صاحب خود بھی آ رہے ہیں, تو زبیر صاحب اپنی طرف سے آ رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں. نون لیگ کے بڑے منع کرتے ہیں لیکن کوئی سن نہیں رہا اس وقت. جہاں سے سنی جاتی ہے چینلز بات سنتے ہیں, وہاں سے بات کی جاتی ہے تو چینلز فوراً سن لیتے ہیں اور وہ مان لی جاتی ہے. آخر میں آپ کو عرض کروں, فواد چودھری صاحب نے ایک عدد خط لکھ دیا ہے اور اس پر فواد چودھری صاحب نے اپنے دستخط کر دیے ہیں اور انہوں نے اپنے پینل کے ساتھ انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. وہ لکھتے ہیں آخر میں, بالکل آخر میں خط کا ایک حصہ سنا رہا ہوں میں آپ کو. ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس جعلی انتخابی عمل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی انجام دہی میں بری طرح ناکام ہوا ہے. ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا وقت کا ضیاع ہے. جب عزت نفس اور تاریخ میں پوزیشن شخصیات کے لیے اہم بھی نہ ہو, ایسے مطالبے ان سے کرنا وقت ضائع کرنا ہے. ایسے انتخابات سے بننے والی حکومت, اچھا اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے, فواد چودھری صاحب نے اردو میں لکھا, ان کی ہینڈ رائٹنگ پڑھنے میں ظاہر ہے مجھے کچھ پرابلم بھی ہو سکتی ہے. بننے والی حکومت نہ صرف اخلاقی بلکہ قانونی مینڈیٹ سے بھی محروم ہوگی اور ملک کے مسائل اور چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کی قطعی صلاحیت نہیں رکھتی ہوگی. ان حالات میں اور میرا گروپ ان انتخابات کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. فواد احمد چودھری اور NA 60 NA 61 جہلم